यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट वाजिदुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रमज़ान मुबारक जा रहे हैं, तो आज मैं मुफ्ती इस्माइल तुरुस आपके पास मौजूद हूँ, जो काफ़ी बड़ा उलमाए किराम में इनका नाम है। स्पेशली रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा लोग इनके पास आते हैं। स्पेशली अगर हम इशा के बाद देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी रश होते हैं मर्दों का। असर के बाद ख़वातीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके पास होती है। आज इनसे हम रोज़े के हवाले से पूछेंगे कि रोज़े के मसाइल क्या हैं, उसको रोज़े का आप किस टाइम जो है रख सकते हैं, किस टाइम जो है इसको फिर जो अफ्तारी का टाइम होते हैं आप इसमें कितना टाइम का वक्फा दे सकते हैं। आप टीवी के ऊपर आप रोज़ा खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते, या टीवी के ऊपर आप रोज़ा रख सकते हैं उनके टाइमिंग के ऊपर। तो ये सारे मसाइल इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वाजिद भाई, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। रमज़ान के हवाले से सबसे अच्छी इबारत तफसीर इब्न कसीर में है। अल्लामा अबुल फ़िदा इस्माइल इब्न कसीर अद-दिमश्की रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन के अंदर ज़िक्र फरमाया है कि इन्नल्लाह तआला अंज़ल अशरफल कुतुब अला अशरफिर रुसल बिवसीलत अशरफिल मलाइका फ़ी अशरफ शुहूरिस सना अला अशरफ बक़ाइल अर्द। अल्लाह ने शरीफ तरीन क़ुरआन शरीफ तरीन महीने में शरीफ तरीन इलाक़ों पर शरीफ तरीन इलाक़ों में शरीफ तरीन इंसान मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शरीफ तरीन महीने में नाज़िल फरमाया। तो ये इबारत मुझे बहुत पसंद है तफसीर में कसीर की। तो बहरहाल इसमें तिलावत की कसरत करनी चाहिए। हम टच मोबाइल ने सारा टाइम ले लिया है। ये कुरान का महीना है, कुरान की तिलावत करो। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लेता, वो नाराज़ होता है। वो रोज़ाना 7 पारे तिलावत करता है और करोड़पति अरबपति है, 5 दुकानें हैं। तो उस दिन मैं उनकी मुलाकात के लिए गया तो उसने कहा कि मुझसे अब मैं 17 पारे तिलावत करता हूँ। तो मैंने कहा कैसे 17 पारे? कह रहे बस मैंने यूट्यूब और फेसबुक डिलीट कर दिया, बस फजूल मैं आगे जाता जाता था और वक्त ज़ाया होता जाता था। तो जब वो डिलीट हुआ तो बस गाक है तो सुभान अल्लाह, वरना जिक्र करता हूँ, तिलावत करता हूँ। 17 पारे और उसके और भी अस्कार बहुत ज़्यादा है। अगरचे वो कोई हाफिज़ आलिम मशहूर दीनदार नहीं है, आम दुनियादार है। तो हम वक्त को ज़ाया करते हैं। रमज़ान में वक्त को ज़ाया न किया जाए। हदीस शरीफ के अंदर आता है अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। अल्लाह फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं दूंगा। हदीस कुदसी है, सब अमाल के बदले फरिश्ते देते हैं। व अना उज्ज़ा बिही, इस तरह भी पढ़ा गया है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसके बदले मैं दिया जाऊंगा, मैं दिया जाऊंगा। लिहाजा ये बहुत ऊंचा अमल है और ये गोल्डन चांस है। इसमें मरने वालों की भी बड़ी फजीलत है, चाहे आमाल के एतबार से कमज़ोर। और तकरीबन 10 शाबान को हिजरत के दूसरे साल रोज़ा फ़र्ज हुआ है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहम नुक्ता है 9 साल रोज़े रखे हैं, 9 बार रोज़े रखे हैं, बस सिर्फ 9 साल। और 2 साल 30-30 का महीना था और 7 साल 29-29 का महीना था। 29 का महीना ज़्यादा होता है। हाँ, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रखे और यही हुक्म जो है ना, ईदैन भी उसी ज़माने में है। और जुमा की फ़र्जियत तो मक्का में हुई थी, इज़्न आम नहीं था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा नहीं पढ़ते थे, सहाबा जुमा नहीं पढ़ते थे मक्का में, अजीब बात। लेकिन मदीना में सहाबा पढ़ते थे। फिर सहाबा ने हिजरत की तो फिर वहाँ भी जुमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, इसलिए कि मक्का में इज़्न आम नहीं था। बहरहाल तो रोज़े की फ़र्जियत हो गई। 10 शाबान को 9 बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रखे हैं। ये एक इल्मी नुक्ता था, इसलिए मैंने बयान कर दिया। एक सूरत में जावेद भाई कफ़ार आता है, एक सूरत में ये जुमला याद रखो, यानी 2 महीने रोज़े रखोगे कि दिन में खाना पीना मिलाप अगर क़स्दन और मस्ती से हो जाए तो फिर कफ़ारा है, 2 महीने रोज़े हैं। पैसे नहीं चलते हैं कि मतलब ये है कि आप पैसे दे देंगे तो जान छूट जाएगी, नहीं, 2 महीने रोज़े रखने पड़ेंगे। सब ये अगर आप जाहिर करना चाहें अगर पैसों की, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फिर उसको दोबारा रख ही नहीं सकते, जो रख नहीं सकते हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं,
تو سردی میں رکھے نا 2 مہینے روزے. اگر سردی میں نہیں رکھ سکتے تو پھر واقعتاً فی روزہ 2.25 کلو گندم. روزے کا فدیہ، نماز کا فدیہ اور صدقہ فطر ایک ہے، 2.25 کلو گندم بس، 2.25 کلو آٹے کی قیمت. بہن بھائی، چچا ماموں، کزن سسر، ساس بہو، داماد، پھوپھی، خالہ، ان کو آپ زکوٰۃ اور صدقہ فطر دے سکتے ہیں. 8 افراد کو آپ زکوٰۃ اور صدقہ فطر نہیں دے سکتے، نابالغ کو نہیں دے سکتے، مالدار کو، سید کو، اور جن سے آپ پیدا ہیں، جو آپ سے پیدا ہیں، والدین اور بچے، ان کو نہیں دے سکتے ہو آپ کے بچے. اور اس طرح میاں بیوی کو، بیوی میاں کو زکوٰۃ، صدقہ فطر، صدقات واجبات 13 ہیں، وہ نہیں دے سکتے. اور یہ دین کی تعمیر میں نہیں بلکہ غریبوں کو مالک بنانا، مسجد مدرسے کی تعمیر بھی پیسے نہیں لگ سکتے ہیں، تو آپ ادھر یہ خرچ کریں گے، غریب کو مالک بناؤ گے. تو کفارہ ایک صورت میں ہے کہ دن کو کھانا پینا یا میلاد قصدن مستی سے کرو. میں نے کہا قصدن، اگر بھول کر آپ نے کھایا پیا، اگر بھول کر آپ نے کھایا پیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن منہ میں پانی چلا گیا، روزہ یاد تھا تو ایک روزہ تو ٹوٹا، ایک روزہ رکھو گے لیکن کفارہ نہیں ہے. کیوں؟ غلطی سے، قصدن نہیں. میں نے کہا مستی سے. یہ میں نے کہا ایک آدمی مرنے والا ہے، اگر کھائے پیے نہ اور وہ کھا پی لے تو اس پر کفارہ نہیں ہے. کیوں؟ مستی سے نہیں کر رہا ہے، مرنے والا ہے بھائی. یا ڈاکٹر کہے روزہ روک لو، توڑ دو، تو اس صورت میں مطلب یہ کہ اس پر ایک روزہ قضا ہے اور 60 روزے نہیں ہیں. 60 روزے کب ہیں؟ قصدن، مستی سے. الفاظ یاد رکھو. روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ تو یہ غور سے سنو کہ روزہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے، خون لینے دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن سے، ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو سونگنے سے، پھول سونگنے سے، اور چلتے چلتے دھواں یا اگربتی کا دھواں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. قصدن لے لو، دھوڑ وغیرہ قصدن، اس سے ٹوٹ جاتا ہے. زیادہ الٹیاں ہو جائے تو وضو تو ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. خود بخود الٹیاں ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. معمولی آپریشن سے، زخمی ہونے سے، دانت نکلوانے سے، اس کو فل کرنے سے، دانت کی فلنگ آپ نے کر لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تیل لگانے سے، خوشبو لگانے سے، کان اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک میں ٹوٹ جاتا ہے، ناک میں ٹوٹ جاتا ہے، کان اور آنکھ میں نہیں ٹوٹتا. غوطہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دن کو آپ کو احتلام ہو گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ غسل کر لیں. لیکن غسل میں یہ غور سے سنو کہ 3 فرائض ہیں: منہ میں ایک بار پانی ڈالنا، ناک میں ایک بار پانی ڈالنا اور پورے بدن کو دھونا. یہ 3 فرائض ہیں. غرغرہ کرنا اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا ہمیشہ ہم نے اس پر عمل کیا اور کریں گے، لیکن یہ سنت موقدہ ہے. اگر یہ نہ ہو جائے تو غسل ہو جاتا ہے. ایک بار منہ پانی ڈالنا، ایک بار ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن کو دھونا. یہ 3 فرائض ہیں، آپ کر لیں گے، روزہ برقرار ہے. آپ 8 بجے اٹھ گئے واجد بھائی، 8 بجے اٹھ گئے، آپ پر غسل بھی فرض تھا، آپ نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی اور سحری بھی نہیں کی ہے. جواب: روزہ برقرار ہے، روزہ خراب نہیں ہے. آپ غسل کریں، طریقہ میں نے بتا دیا. غرغرہ اور ناک کچی ہڈی تک پانی نہ پہنچائیں، غسل کریں، نماز پڑھیں، روزہ آپ کا ٹھیک. خواتین کے والے سے بھی بتا دیں، جو خواتین کے مسائل بیماریاں ہوتی ہیں، اچھا، اس میں وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں جب ان کا روزہ؟ بالکل بالکل. خاتون اکثر اس میں ٹیبلٹس استعمال کرتی ہیں کہ بلیڈنگ نہ ہو، تو یہ جائز ہے، بہتر نہیں ہے. یہ عمرہ حج کے لیے کرے تو مستحب ہے کہ ٹیبلٹس استعمال کرے تاکہ سکون سے حج اور عمرہ کرے، اس لیے کہ دور وقت کم ہوتا ہے اور پھر کون جائے، تو درست ہے، بلکہ مستحب ہے. اور یہاں اگر کر لیں تو جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. بہرحال جب مخصوص ایام ہو تو کھا پی سکتی ہے لیکن چپ کر، لوگوں کے سامنے نہیں، تاکہ روزے کی عزت جو ہے نا برقرار ہو. اور اسی طرح اگر کسی عورت کا خاوند جو ہے نا وہ غصے والا ہو، وہ سالن چک لے تو جائز ہے، پھر تھوک لے. ٹوتھ پیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن نہیں کرنا چاہیے. ہاں، مسواک کا اہتمام آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ روزہ بند کریں یا کھولیں، اس میں بہت بے احتیاطی ہوتی ہے. اس میں خاص نقطہ سنو کہ آپ اذان کو نہ دیکھیں، سائرن کو نہ دیکھیں، اعلان کو نہ دیکھیں، بعض جگہوں پر ڈول بجتے ہیں ان کو نہ دیکھیں. آپ نقشے کو دیکھیں. ہر مسجد میں نقشہ لگا ہوتا ہے، اس کی تصویر لے لو، اس میں دیکھو کہ غروب کب ہے، اسی پر روزہ افطار کریں.
ہاں، اور طلوع آفتاب کب ہے اس سے پہلے روزہ بند کر لیں. بعض اوقات آپ اذان سن لیں گے، آپ دیکھ لیں یار ٹائم تو ہے، ٹائم تو ہے، تو اذان اگرچہ ہو گئی آپ افطاری نہ کریں، اس لیے کہ 3 منٹس لیٹ بہائنڈ، 3 منٹ ابھی باقی ہے تو صبر کرو ورنہ روزہ خراب ہو. تو نقشے کا خیال کرے اور گھڑی ٹھیک رکھے. سائرن، اذان، ان چیزوں کا خیال نہ کرے، اس سے اکثر بڑا نقصان ہو جاتا ہے. ٹی وی کے اوپر کافی ٹائم دکھاتے، اس پہ کافی علماء ٹھیک ہے نا. دیکھو اگر ایک آدمی نے پنڈی اسلام آباد کا ٹی وی لگایا ہوا ہے اور کہہ رہے سحری بند کرو، افطاری کھولو، تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے لاہور کا لگایا ہوا ہے اور اس نے کہا سحری بند کرو یا ابھی کھاؤ پیو یا افطار کر لو، تو وہ تو لاہور کا ٹائم ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. باقی ہر ٹی وی اور ریڈیو میں صحیح ایگزیکٹ ٹائم بتایا جاتا ہے، ٹی وی غلط نہیں ہوتا ہے. آپ نے چینل کون سا لگایا ہوا ہے وہ دیکھنا چاہیے. بہرحال تراویح 20 رکعت ہیں اور اس پر کل امت کا اجماع ہے. مکہ مدینہ 20، ٹی وی ریڈیو 20، تمام مساجد میں 20. 1880 میں پہلی مرتبہ 8 رکعت تراویح دہلی میں کسی مسجد میں پڑھائی گئی. تو یہ ایک مسئلہ شروع، کتنی رکعت ہے؟ 20 پر اجماع ہے. جاء عمر الى مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرأى الناس اوزاعا متفرقین فجمعهم على ابی بن کعب فصلى بهم 20 رکعہ. یہ ابو داؤد کی صحیح ترین روایت ہے. 7 شاگرد کہتے ہیں کہ 20 رکعت حضرت عمر نے ابی بن کعب کو آگے کیا، اس نے 20 رکعت پڑھائی. 7 شاگرد. ایک شاگرد موطا مالک کی عبارت ہے کہ 8 پڑھائی، لیکن وہ شاذ ہے. اور چاروں اماموں کا موقف 20 رکعت پر ہے. عمر رضی اللہ، حضور کے زمانے سے لے کر عمر کے دور تک تراویح کی جماعت نہیں تھی. حضور نے 3 دن کرائی پھر چھوڑ دی کہ فرض نہ ہو جائے. بس پھر عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے جو سنائی کہ وہ مسجد نبوی آئے، لوگ الگ الگ جماعتیں کر رہے تھے، سب کو ایک آدمی پر جمع کیا، اس نے 20 رکعت تراویح پڑھائی. یہ روایت ہے. عائشہ فرماتی حضور نے رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھے ہیں رضی اللہ عنہ. تو ہم کہتے ہیں اس کا تعلق تہجد کے ساتھ ہے. تہجد 8 رکعت ہے جو رمضان غیر رمضان دونوں میں ہوتا ہے. یہ جو بعض رات 8 تراویح پڑھتے ہیں ہمارے دوست بزرگ، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم 8 پڑھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے مہینے کی جماعت نہیں کرائی ہے، تو پورے مہینے کی جماعت حضرت عمر سے لے لیتے ہیں، لیکن 20 والی بات حضرت عمر سے نہیں لیتے ہیں. تو جواب جابر سے روایت ہے کہ حضور نے 8 پڑھی. ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور نے 20 پڑھی. دونوں روایتیں ضعیف ہیں، لیکن ابن عباس کی جو روایت ہے وہ حسن لغیری ہی بن گئی. کیوں؟ وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقُبُولِ، امت نے اس کو قبول کیا. اور جابر کی روایت میں یہ موجود ہے، اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس میں یہ موجود ہے کہ حضور نے باقی رکعتیں گھر پر پڑھی ہیں. بہرحال تو علامہ شوکانی فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عدد معین پر کوئی دلیل نہیں ہے. علامہ شوکانی فرماتے ہیں، اور دلیل جو ہے نا وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع اور چاروں اماموں کا اجماع ہے. باقی اعتکاف وہ 10 دن ہیں یا 9 دن ہیں، جیسے بھی ہو. اس اعتکاف ہماری مسجد میں جی اعتکاف ہوتا ہے، بہت دنیا بیٹھتی ہے ماشاء. اور ینگ لڑکے، ان کو ہم قراءت، تجوید، انگلش کی اسپیچ اور اسپیک انگریزوں کی طرح، تو قرآن کی اسپیچ اور اسپیک عرب کی طرح. اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے. لہذا عرب کے انداز سے قرآن پڑھو. قرآن سکھاتے ہیں، تجوید سکھاتے ہیں، 10 سورتیں سکھاتے ہیں، اور دعائے قنوت سکھاتے ہیں، اور نماز کا سبق سکھاتے ہیں، اما پارے کی تجوید، احادیث، دعائیں. تو سب کو میں دعوت دوں گا کہ ہمیشہ اعتکاف ہماری مسجد میں کریں. ہم افطاری سحری بھی دیتے ہیں اور بس ان کو ہم دین پڑھاتے ہیں، لیکن سیاست نہیں کرتے ہیں. ہم کسی کو نہ ووٹ دیتے ہیں نہ سیاست کی بات کرتے ہیں، اور نہ مطلب یہ ہے کہ فرقواریت کرتے ہیں کہ فلانا کافر ہے، مشرک ہے. اللہ نے یہ فرمایا، نبی نے یہ فرمایا، بس امت کی تربیت کرتے ہیں. تو ہماری مسجد میں مجمع اعتکاف کا اور جمعہ کا بہت بڑا ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، نستغفر اللہ العظیم. اللہ عاجزی دے دے، تکبر سے اللہ بچائے. تو بہرحال یہ ہے عیدین. عید کی رات سارے اعمال ہم ضائع کر لیتے ہیں. وہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، لہذا اس میں بازار جا کر بد نظری مت کرو، پہلے سے سودا لے آؤ. اور جو مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ وہ دیتے ہیں سرسایہ، صدقہ فطر، تو وہ جو ہے نا 1.25 کلو گندم کی جو قیمت ہے آج کل 100 روپے بنتے ہیں، تو وہ آپ دیں. ہر بالغ لڑکی
نابالغ لڑکی کی طرف سے، بالغ لڑکی کی طرف سے نہیں ہے. ہاں اگر اس کے پاس خود پیسے ہیں تو دے دے ورنہ نہیں. اور عورت اپنا دے اور مرد اپنا اور نابالغ بچوں کا دے، اور بچیاں چاہے بالغ ہے نابالغ ہے ان کو دے، وہ ان کا دے. اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف عورتیں بھی کرتی ہے گھر میں، تو نوجوان لڑکیاں نہ کریں، وہ ڈر جاتی. بہت کیسز آئے ہیں تو اس کا خیال کرنا چاہیے. اس کی جگہ پر تہجد پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، ٹائم ٹیبل بنائیں، 5 وقت نماز پڑھیں، شرعی پردہ کریں، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز کریں. اعتکاف میں عورتیں اور مرد ضروری بات کر سکتے ہیں. چہرہ مطلب یہ ہے کہ چھپاتی اور کھولتی نہیں ہے، یہ نہیں ہے عورت. تو یہ مسائل اعتکاف کے بھی، رمضان کے بھی، روزے کی بھی، کس سے ٹوٹتا ہے کس سے نہیں ٹوٹتا ہے وہ بھی، سحری افطاری بھی. تو کون سی چیز رہ گئی؟ لیلۃ القدر کا پتہ نہیں ہے کہ کب ہے. تو 21ویں رات جو طاق راتیں ہیں اس سب میں آپ اگر مغرب کی 2 رکعت نفل پڑھیں اور تراویح پڑھیں تو آپ نے گویا کہ لیلۃ القدر میں عبادت کر لی نا. یہ غلط مشہور ہے کہ ہر چیز سجدے میں ہوتی ہے. تو ایک عورت نے کٹا باندھ لیا درخت کے ساتھ، تو وہ درخت جب سجدے سے اٹھ گیا تو وہ کٹا اوپر تھا. یہ فضول بات ہے. سورج سجدہ کرتا ہے، چاند، ہر چیز تسبیح کرتی ہے، وہ اس کی شان کے مطابق ہے. اور اس سے مراد وہ تکویناً جس طرح استعمال ہوتے ہیں وہ مراد ہے. یہ نہیں کہ ہماری طرح وہ سجدہ کرتے ہیں. وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا تفصیل ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز تسبیح کرتی ہے. کس طرح ہم کو پتہ نہیں. بہرحال یہ مسائل ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں ہو تو سوال کر لو. بس انشاءاللہ کوشش کریں کہ رمضان میں پھر کسی ٹائم جو ہے نا آپ سے دوبارہ